आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरी क्लास में आपको खुशामदीद और मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, मकाम शुक्र है कि आज हम अपना कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। सबक नंबर 20A ये कुरान का हिस्सा है और इसमें आज हमने सीखना है इंशाल्लाह कि हमने अभी तक सीख क्या लिया है। हम ये एनालिसिस करेंगे आज कि हमने अभी तक क्या सीखा है। ग्रामर में हम सरफे सगीर यानी वो जो शॉर्ट टेबल होता है ना, वो सीखेंगे। एक तो मुकम्मल टेबल आप सीखते रहे ना, आज हम आपको उस मुकम्मल टेबल का शॉर्ट टेबल बताएंगे, जिसका एक थोड़ा सा तारुफ हम पहले ही आपको दे चुके हैं। नुक्ता तालीम या शौक होगा। और इस तरह सबक नंबर 19 में आप अल्हम्दुलिल्लाह 232 का टारगेट मुकम्मल कर चुके हैं। वो 232 अल्फाज कुरान में 41,111 दफा आए हैं। आज तो ये है कि हमने ये चेक करना है कि वाकई हमने 232 अल्फाज यानी कुरान में आने वाले 41,111 अल्फाज सीखे हैं। हम ये आज चेक करेंगे कि वाकई हमने सीखे हैं। ये था आपका साथ होमवर्क वाली स्लाइड। और इसमें ये वो वाले होमवर्क्स थे जिनमें से जरूरी नहीं कि हम हर चीज चेक करें। ये तो वो थे जो सिर्फ आपने करने होते हैं कोर्स में। 2 तिलावत के, 5 मिनट देख के, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के, किताब से देख के पढ़े, अल्फाज यानी के कार्ड से पढ़े। और फिर 5वां होमवर्क है आपका अपने इस क्लास की रिकॉर्डिंग सुनना, देखना। छठा होमवर्क अपने साथी से सवाल करने का। और 7वां होमवर्क होता है नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत। उसूलन देखें तो ये वो वाले होमवर्क हैं जो इस कोर्स तक महदूद नहीं है। आप इस कोर्स के बाद भी सारी जिंदगी के लिए इसको हिस्सा बना लें। आप इसको इस कोर्स के बाद भी करते रहें ये होमवर्क, ताकि जो कुछ आपने सीखा है वो आपके जहन में महफूज रहे और आप उस पर अमल करते रहें। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज ना करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये वाली दुआ कसरत से पढ़ा करें और अल्लाह से ये दुआ करें कि कुरान की इस क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमाए। पॉकेट बुक का इस्तेमाल कोर्स के दौरान आपने किया ही होगा, आप कोर्स के बाद भी करते रहें, ताकि वो अल्फाज जो हैं कुरान में जब जब आपको नजर आए, आपको फौरन पता हो कि इस लफ्ज का क्या तर्जुमा है। अल्लाह का 100,000 शुक्र है कि हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया। इंशाल्लाह इस सबक में हम आपको ये बताएंगे कि आपने माशाल्लाह कुरान के वाकई 50% अल्फाज सीख लिए हैं। चलिए हम सूरह बकरा की पहली 5 आयतों को लेते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन अल्फाज को पहचानिए जो हम पढ़ चुके हैं। जरा अब सारे एक्टिव हो जाए। सारे जरा इसको एक नजर देखें, इन 2 लाइंस को जो आपको नजर आ रही है। देखिए, कोई ऐसे अल्फाज नजर आ रहे हैं जो आपने पहले पढ़ लिए हुए हैं इस कोर्स में। जालिका, जी। अल किताब जालिका। आपने पढ़ लिया। जी, जी। ज़ालिका अल किताब। जी। वेरी गुड। हाँ, ला। होते जाइए। हुदन भी पढ़ लिया है और यहाँ से ली भी पढ़ लिया है। ये मारफा। है ना, ऐसा ही है कि अब जी हमने मैडम। जी। आपको ना इस स्लाइड पे उसको रेड अंडरलाइन करके बताया कि ये वो अल्फाज हैं जो आपने इस कोर्स में पढ़े हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये आपकी असेसमेंट का टाइम है कि पहली क्लास इंट्रोडक्शन वाली याद करें, जब हम कह रहे थे कि हमने सिर्फ नमाज का सबक सीखना है और उससे हम कुरान के 50% लफ्ज सीख लेंगे। तो ये देखें, ये इस बात का सबूत है कि ऐसा ही है। 50% बन रहे हैं ना, कम से कम ये जो 2 आयात हैं इनमें तकरीबन 50% अल्फाज आपको आते हैं, 50% नहीं आते। ठीक है। अभी एक और चीज आपको बताती हूँ। अब ये जो नए लफ्ज जो आपको नहीं आते थे उनका क्या लफ्जी तर्जुमा है, ये देखिए, अलिफ लाम मीम। नीले रंग से वो लफ्ज लिखेंगे जो आपने नहीं पढ़े इस कोर्स में। सुर्ख रंग से, ये जो डार्क पिंक सा कलर है, मैरून कलर, इस कलर में हमने वो वाले अल्फाज लिखे हैं जिनका तर्जुमा आप इस कोर्स में सीख चुके हैं। तो ये देखें, ये एक मोजज़ा है ना।
اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتنی مدد کی کہ آپ کو یہ کتاب نہیں، اس میں ہدایت لیے، یہ آلریڈی آپ سیکھ چکے ہیں۔ آپ کے لیے نیا ہے الف لام میم، ریب کا لفظ نیا ہے، متقین کا لفظ نیا ہے۔ گو کہ کسی حد تک آپ کو ان کا ترجمہ آتا ہوگا اگر اردو میں ہم وہ لفظ بولتے ہیں تو۔ اب اگلی آیت یہ ہے، ذرا اس پہ بھی غور کریں سارے۔ ان میں سے کون سے لفظ ہیں جو آپ کو آتے ہیں، آپ نے پڑھ لیے ہوئے ہیں کورس میں؟ اللہ زینہ کا والذین الیک وما ہے، من قبل الذین السلام، الصلاۃ ہاں ٹھیک ہے، مما، الذین واو الصلاۃ دونوں لفظ بالواو آپ پڑھے ہم ہوئے ہیں، مما کو جوڑ کے یہاں پہ مما لکھ دیا گیا ہے۔ یہ دونوں ہے اصل میں یہ لفظ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، من کا مطلب سے، ماں کا مطلب جو، ایسے ہی ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہم آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ اب ایک دفعہ ہم بھی پھر دیکھیں اس سلائڈ پہ، یہ ریڈ لائن کیا ہوا ہے نا، انڈر لائن، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کورس میں سیکھے ہیں۔ اب یہ وہ الفاظ اس کے ساتھ وہ بھی ڈال دیے جو آپ نے نہیں سیکھے، یؤمنون، غیبی، یقیمون، اور یہاں سے رزقنا، اور یہاں سے ينفقون، یہ آپ کے لیے نئے لفظ ہیں۔ باقی جو کیا ہے، جو لوگ، اور یہ پر، اور نماز، اور سے، جو، انہیں، یہ سارے آپ نے پڑھ لیے ہوئے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے نا؟ اب اس کو بھی دیکھیں، والذین آپ نے پڑھ لیا، بما آپ پڑھ چکے ہیں، الیکا آپ نے پڑھ لیا ہے، وما آپ نے پڑھ لیا ہے، من بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور قبلکا میں کا آپ نے پڑھ لیا ہوا، بالآخراتی بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ہم بھی آپ پڑھ چکے ہیں، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں کتنے زیادہ لفظ ہیں جن کو ریڈ انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ وہ ہیں جو آپ نے پڑھ لیے ہوئے ہیں، سیکھ لیے ہوئے ہیں اس کورس میں۔ نیلے رنگ کے وہ لفظ ہیں جو ابھی آپ نے نہیں سیکھے، ہے نا؟ تو تقریباً یہ 50% لفظ بن رہے ہیں نا؟ الحمدللہ۔ آپ نے صرف نماز کا ترجمہ سیکھا تھا، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کتنی مدد کی کہ یہ وہ بات صحیح ہوتی لگ رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو وہ 10 قدم دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہے۔ تو اولئک کا لفظ آپ نے سیکھ لیا، الا بھی آپ کو معلوم ہے، ہدن من ربہم یہ بھی آپ کو معلوم ہے، واولئک بھی آپ کو آتا ہے، ہم بھی آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے، المفلحون آپ کے لیے نیا ہے۔ تو یہ تو اس میں تو صرف ایک ہی لفظ ہے جو آپ کے لیے نیا ہے، باقی سارے لفظ آپ نے پڑھ لیے ہیں اس کورس میں۔ اچھا، آیت الکرسی، یہ ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، تو ہم تھوڑا سا آیت الکرسی کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سیکھی تو نہیں ہے باقاعدہ، لیکن چونکہ ہم نے نماز کا سبق سیکھ لیا تھا تو وہ ہمیں کیسے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ ہمیں آیت الکرسی کے بھی کچھ الفاظ اس کورس کی وجہ سے آتے ہیں۔ فور ایگزامپل اوپر والی لائن غور کریں سسٹرز برادرز سارے، 30 لوگ کلاس میں موجود ہیں، سارے دیکھیں اوپر والی لائن میں تو کوئی ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہیں آتا، آپ نے کورس میں سیکھ لیا ہوا ہے۔ الحی القیوم کے الفاظ آپ کے لیے نئے، ٹھیک ہے؟ لیکن لا تأخذہ میں لا آپ کو آتا ہے، ہو آپ کو آتا ہے، ولا آپ کو معلوم ہے، اور نوم بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، الصلاۃ خیر من النوم میں یہ لفظ پڑھا تھا، ایسا ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں ریڈ لائن انڈر لائن کر دیا ان الفاظ کو جو آپ سیکھ چکے ہیں، الحمدللہ آپ کو آتے ہیں، اور بلو کلر میں وہ والے لفظ ہیں جو آپ نے نہیں سیکھے ابھی۔ کسی کو خوشی ہو رہی ہے؟ الحمدللہ جی۔ الحمدللہ تو رب العالمین۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تو وہ لائن ہے جو آپ میں سے ہر کوئی ترجمہ الحمدللہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سارے وہ لفظ ہیں جو آپ نے سیکھ لیے ہیں۔ من، یہ آپ نے سیکھ لیا، ذا تو نہیں سیکھا، اللہ زی آپ کو معلوم ہے، یشفعو آپ کے لیے نیا ہے، عندہ، یہ ہم نے پورا ٹیبل کیا ہوا ہے، اللہ ہمیں آتا ہے، بی کا مطلب ہمیں آتا ہے، ہی کا مطلب ہمیں آتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی زیادہ لفظ وہ ہیں جو آپ کو آتے ہیں، ترجمہ آپ سیکھ چکے ہیں قرآن کورس 1 میں، یہاں کم لفظ ہیں جو آپ کو نہیں آتے، ہے نا؟ اب یہ والا حصہ آیت الکرسی ہی ابھی چل رہی ہے، دیکھیں یعلمو، یعلمو کا تو پورا ٹیبل کیا تھا ہم نے، ما ہمیں معلوم ہے، بینا والا لفظ ہم نے رکوع سے اٹھ کر پڑھے جانے والی دعا میں کیا تھا، ما بینہم ما میں، تو ہم کا مطلب آپ کو آتا ہے وما،
یہاں پہ ہم آپ کو آتا ہے، ولا آپ کو معلوم ہے، بشیئن کا مطلب معلوم ہے، کیونکہ یہ اسی آیت میں، سوری اسی دعا میں ہم نے سیکھا تھا بشیئن کا لفظ، کہ ما شئت من بعدی شیئن، ما شئت من شیئن من کل شیئن بعد من علمی ہی، یہ لفظ جو ہے علمی ہی، یہ بھی آپ کو، یہ تین ٹکڑے ہیں، من، علم اور ہی، تو یہ بھی آپ کو آتا ہے۔ اللہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے، بما کا مطلب آپ کو معلوم ہے، شاء کا مطلب ہم نے آپ کو سکھا دیا انشاء اللہ میں۔ تو اب دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں زیادہ تر الفاظ آپ کو آتے ہیں، کم لفظ ہیں جو ابھی آپ نے سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من وملء ما شئت من شیء من کل بعد وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب اس میں کیا ہے؟ السماوات اور والارض والا لفظ آپ سیکھ چکے ہیں، کرسیہ میں جو ہو ہے وہ بھی آپ نے سیکھ لیا ہوا ہے، ولا یعودہ میں دیکھیں، ولا آپ کو آتا ہے، ہو آپ کو آتا ہے، ہما آپ نے یہ ابھی انڈر لائن نہیں کر کے دکھائیں گے، لیکن ہما بینہما والی لفظ میں آپ نے سیکھا تھا، وہوا آپ کو معلوم ہے، اور عظیم آپ پڑھ چکے ہیں، علیج یہاں پہ تو یہ لفظ نیا ہے ایسے، لیکن سبحان ربی الاعلیٰ میں ہم نے اس سے ملتا جلتا لفظ پڑھا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ الفاظ ہیں ریڈ لائن میں جو آپ نے سیکھ لیے الحمدللہ، اور کم وہ لفظ ہیں جو بلو میں ہیں، یعنی آپ نے ابھی سیکھنے ہیں۔ تو نماز ہی کا حصہ ہے دعائے قنوت بھی، تو ہم نماز کو بالکل اے ٹو زی مکمل ہی کر لیتے ہیں۔ آیت الکرسی بھی اس لیے دکھائی کہ آیت الکرسی ہم فرض نماز کے بعد پڑھنی ہوتی ہے۔ دعائے قنوت ہم دیکھ لیتے ہیں، ذرا سب مل کر دیکھیں۔ یہ دیکھیں اس کا ترجمہ، اللہم ہمیں معلوم ہے، انا نستعین کا، ایگزیکٹلی یہ لفظ نہیں پڑھا، لیکن نستعین کا لفظ ہم الگ سے سیکھ چکے ہیں، کا لفظ الگ سے سیکھ چکے ہیں، ونستغفرک اس سے بھی ملتے جلتے الفاظ ہم نے سیکھ لیے، تو ہم کوشش کر کے اس کے ترجمہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ بکا، پھر یہ وا، اور یہ علیہ کا، اور پھر یہ ثنا کا لفظ ہم نے سیکھا تھا، یہاں پہ ونسنی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو اس کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ علیہ کا مطلب خیر کا مطلب ہمیں آتا ہے، اللہ ذکری کا و شکری کا والی دعا میں ہم نے یہ والا لفظ بھی سیکھا تھا۔ تو یہ ولا نکفرک ونخلع یہ آپ کے لیے نئے الفاظ ہیں، ونترک من یفجرک۔ ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کا پورا کہ ہمیں کیا ہم نے اس میں سیکھ لیا ہوا ہے، کیا ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم کا لفظ پتا ہے، ایاک نعبدو اور والا کا یہ ہمیں معلوم ہے، نصلی سل کا لفظ تو ہم نے پڑھ لیا، ونصلی لربک، تو ونسجدو وإلیک یہ ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد رحمت کا ہمیں معلوم ہے، عذاب کا ہم کر سکتے ہیں ترجمہ، انا کا مطلب بھی ہم ہمیں معلوم ہے، عذاب کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو اب دیکھیں یہ وہ الفاظ ہیں دعائے قنوت کے جو آپ نے اس کورس میں سیکھ لیے ہیں۔ جو بلو کلر میں الفاظ ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہم نے ابھی سیکھنے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اللہم انا نستعین کا، نون زبر نا سے ہم مدد مانگتے ہیں، کس کی؟ تیری، ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے، ونستغفرک اور ہم بخشش چاہتے ہیں تجھ سے، اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر۔ اب یہ آپ کو یہ والی چیز جو دکھا رہی ہوں نا، یہ کچھ اس طرح کی بھی ہے کہ قرآن واقعی اس لحاظ سے بہت آسان ہے کہ بے شک ہم نے وَنُؤْمِنُ وَنَتَوَكَّلُ اس کا ترجمہ ابھی نہیں سیکھا، لیکن نؤمن سے ملتا جلتا لفظ کوئی ہم سیکھ چکے ہیں، تو ہم تھوڑی سی کوشش کر کے کہ جیسے یہ شروع میں نو نا آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم اور ایمان، تو کچھ ایسے سی مفہوم ہمیں سمجھ آ جاتا ہے نا، مفہوم سمجھ آ جاتا ہے۔ ہم لفظی ترجمہ اس کا ورڈ بائی ورڈ بے شک نہ کر سکیں، لیکن ہمیں مفہوم پتہ چل جاتا ہے، صرف ایک قرآن کورس 1 کرنے ہی سے مفہوم پتہ چل جاتا ہے۔ وَنَتَوَكَّلُ اور ہم بھروسہ کرتے ہیں اور ہم توکل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ بھی بہت سے ہیں جو کہ ہمیں
مفہوم سمجھنے میں ہیلپ کر دیتے ہیں، چاہے ہمیں ان کا الگ سے ترجمہ نہ ہی آتا ہو۔ یہ اس طرح کے جو لفظ ہیں جیسے نخلو، نترکو، یفجرک، یہ آپ کے لیے بالکل نئے ہوتے ہیں، تو ان کو سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے کورسز میں سکھا دیں گے۔ ویسے یہ فائدے کی بات ہے کہ قرآن میں اس لحاظ سے ہمارے لیے تو بہت ہی آسانی ہے، پاکستانیوں کے لیے، کہ ہم اردو بولتے ہیں، اردو جانتے ہیں، تو ان میں سے اکثر الفاظ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ فور ایگزامپل تخلیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سوری، خلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، علیحدہ ہونا، تو یہ وہیں سے ہے نخلاؤ۔ پھر ترک کرنا، چھوڑ دینا، تو یہ وہ نترکو۔ پھر یہ ہے یفجرک، فاجر، فاسق فاجر لفظ بولتے ہیں نا، وہ ہوتا ہے نافرمان، تو یہ من یفجرک۔ اس لحاظ سے بھی بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں تو بہت سارے عربی کے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں۔ پھر اللہم ایاک نعبد ولک، یہ تو سارا وہ ٹیکسٹ ہے جو ہم الحمدللہ سیکھ چکے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم تیری ہی طرف کوشش کرتے ہیں، ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ہم امیدوار ہیں، اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ تو یہاں بھی بہت سے الفاظ، تقریباً 50-50 والا ہی معاملہ ہے۔ دیکھیں 50% آپ کو آتے ہیں، 50% ورڈز آپ کو نہیں آتے۔ یہ اس کا مکمل ترجمہ ہے، اس کی سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی، تو آپ ایک دفعہ پھر بھی ایک ایک لفظ کو اوپر سے دیکھ کے کوشش کیجیے یہ ترجمہ کرنے کی، اور ساتھ ساتھ ہر لفظ پہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے الحمدللہ واقعی حقیقت میں ایسے ہے کہ آپ نے 50% لفظ سیکھ لیے۔ اب یہ جو ہے، یہ بھی والی پریکٹس جو ہم نے ابھی سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات پہ کی، آیت الکرسی پہ کی، دعائے قنوت پہ کی، آپ یہ قرآن کے دوسرے صفحات پہ بھی اس طرح کی مشق کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو دیکھ کر تو آپ کو اب یقین آ ہی گیا ہوگا نا کہ ہم نے الحمدللہ واقعی قرآن کے 50% الفاظ سیکھے، اور یہ کتنا آسان ہے۔ کوئی بہت مشکل تھا QC1 بتائیں؟ کوئی بہت مشکل ٹاسک تھا؟ نہیں میم۔ نہیں میم، ایزی آسان تھا تھا۔ الحمدللہ۔ ہم نے بڑی آسانی سے، دلچسپی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، TPI کے ذریعے، کبھی ہوم ورک کے ذریعے، کبھی ورک بک کے ذریعے، کبھی کلاسز کے ذریعے، کبھی ویڈیو کے ذریعے، کبھی ہم نے ان سلائیڈز کے ذریعے سیکھا۔ اور الحمدللہ دیکھیں کورس ڈیزائن کرنے والوں نے کتنی حکمت کے ساتھ، کتنی دانائی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا نا، کہ آپ انٹرسٹنگ وے میں لفظوں کو جو آسان ہی ہیں ان کو مزید آسان کر کے انہوں نے ہمیں سکھا دیا۔ تو آج ہم نے یہ والی ثبوت بھی دیکھ لیا کہ ہم نے تو واقعی اس دلچسپی کے سارے سلسلے میں پورے ہفتے میں صرف 2 گھنٹے کلاس اٹینڈ کر کے ہم نے قرآن کے واقعی 50% لفظ سیکھ لیے۔ اب آپ اٹھائیں، پہلا پارہ اٹھائیں، دوسرا پارہ اٹھا لیں، تیسرا اٹھا لیں، آپ کو ایسے لگے گا کہ واقعی آپ کو بہت سے الفاظ آتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے نماز کے سبق پہ محنت کر لی۔ تو اب آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہوگا کہ آپ نے کورس 1 تو کر لیا ہے، 50% الحمدللہ آپ نے لفظ سیکھ لیے ہیں ان دونوں کورسز میں۔ اب اس کے بعد ہے QC1 اور QC2، اس میں آپ کو ہم کیا سکھائیں گے؟ تقریباً 500 جملے مزید بولنا سکھائیں گے، اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ جیسے حل انت عابد، اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ڈائلاگ سے ہم ڈائلاگ کریٹ کریں گے اور 500 جملے سیکھ لیں گے عربی کے، اور وہ کورس مزید انٹرسٹنگ بھی ہوگا، اس لحاظ سے زیادہ کہ قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ ہم پہ کھلتے جائیں گے۔ اب اس بات کو مت بھولیں، اللہ نے واقعی آپ کو چنا تھا آج سے 2.5 مہینے پہلے، آپ چنے گئے تھے، اس لیے آپ کی کلاس، آج کی کلاس میں بیٹھے ہوئے، اسی لیے آپ نے ہوم ورکس کیے، اسی لیے آپ نے ہم ورک بک کا کام کیا، اسی لیے آپ مڈ کوئز میں اپیئر ہوئے، اسی لیے آپ نے آج کی کلاس اٹینڈ کی، اسی لیے آج آپ نے یہ اپنے آپ کو اسیس کر کے دیکھا کہ واقعی یہ تو معجزہ ہوا ہے کہ میں نے 2.5 مہینے پورے ہفتے میں صرف 2 گھنٹے کی کلاس اٹینڈ کر کے میں نے تو قرآن کے 50% لفظ سیکھ لیے۔ آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں نے جوائن کیا تھا، 137 لوگ تھے، اور آج گروپ میں 112 لوگ ہیں۔ تو کیوں آج آپ 33 لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے؟
اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے، اپنی بات سمجھنے کے لیے. تو اللہ نے آپ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کی دعا یہ ایک وہ مجرد نسخہ ہے جسے آپ نے اپنی زندگی کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنا لینا ہے. اس کو پڑھتے رہیں، آگے قرآن سیکھتے رہیں، آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کے کورسز میں ہمیں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کرے. پاکٹ بک استعمال کریں، اور الحمدللہ یہاں پہ آپ شکر ادا کریں کہ آج آپ نے اپنا کورس مکمل کیا، قرآن پاک مکمل کر لیا. 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کے پارٹ پہ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 20 بی. آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے.
یہ آخری آخری باز گشت ہے جو آپ میری زبان سے، میری آواز سے یہ سن رہے ہیں، تو اس کے بعد تو یہ آپ کو یہ والی آواز نہیں آئے گی اب. تو آپ اس کا شکر ادا کریں کہ آپ کا یہ ایک سفر مکمل ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگلا سفر شروع ہونے والا ہے. تو 20 بی کی یہ جو آج آپ کو آواز آئی، آخری آواز کے سبق نمبر 20 بی، آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے. انشاءاللہ اب اس سے اگلا سٹیپ ہوگا کہ آپ کسی بھی ٹیچر سے، شاید مجھ سے یا کسی اور ٹیچر سے، اب آپ یہ سنیں گے کہ ہم قرآن کورس 2 کا پہلا صفحہ پڑھ رہے ہیں، پہلا اشارہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے اگلے مرحلے شروع ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس قابل سمجھا. اس لیسن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف صغیر سیکھنا ہے. صرف کیا ہوتا ہے؟ ٹیبل. صغیر کیا ہے؟ شارٹ، یعنی شارٹ ٹیبل. شارٹ ٹیبل. ٹیبل ہم نے سیکھے کس کے تھے؟ افعال کے سیکھے تھے نا، یعنی وربس کے. تو شارٹ ٹیبلز آف وربس وہ کیا ہیں؟ مختصر ٹیبل. اسی مختصر ٹیبل کو نا ہم صرف صغیر کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جیسے بولنا آسان لگتا ہے آپ ویسے ہی بولیں، ویسے ہی سیکھیں، اور ویسے ہی لکھیں بھی، چاہے صرف صغیر لکھیں، چاہے شارٹ ٹیبل لکھیں، چاہے مختصر ٹیبل لکھیں. سیکھنا کیسے ہے؟ ہم نے گرامر کے ذریعے. اور گرامر کے ہم کس طرح سیکھتے رہے ہیں تھرو آؤٹ دا کورس؟ TPI کے ذریعے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. وہ کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے یا کہیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. یہ آپ کا ساری عمر کا کام ہے. ہمیشہ اس کام کو صرف یہ QC1 میں نہیں ایسے کرنا. اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، شوق اور جذبے کو، اور سب سے ٹیم ورک کو شامل رکھ کے آپ نے قرآن کو سیکھنا ہے، اور ہمیشہ سیکھنا ہے. ہم نے قرآن کورس 1 کی گرامر میں کیا سیکھا؟ لفظ کی 3 بنیادی قسمیں سیکھی: اسم، فعل، حرف. اسم کیا تھا؟ کسی کا نام یا صفت. اور ہم نے اسم کی پہچان سیکھی کہ شروع میں ال آتا ہے، یا پھر آخر پہ 2 پیش، 2 زیر، 2 زبر آتی ہے، یا پھر آخر پہ واو نون، یا نون، الف تا، اور سم ٹائمز گولتا بھی آتی ہے. فعل. فعل سیکھا. فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے. جیسے فتح، اس نے کھولا، یا ملونا، وہ سب جانتے ہیں. اور پھر ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا حرف. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، وہ حرف ہوتے ہیں. فور ایگزامپل بی، لی، من، فی، انا وغیرہ. اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حروف ہوتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے فعالہ کا شارٹ ٹیبل سیکھنا ہے. اور اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر باقی صیغے بنانے بہت آسان ہوتے ہیں. فور ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے پورا ٹیبل فعالہ کا، ہے نا؟ یہ آپ سیکھ چکے ہیں. نئی کوئی چیز نہیں میں سکھا رہی. انہی میں سے سیکھے ہوئے لفظوں میں سے کچھ لفظ نکال کے ہم کہیں گے یہ تو شارٹ ٹیبل ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فعلا، فعلو، فعلت. یہ مؤنث والا صیغہ انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا. چاہے آپ یہاں نیچے لکھیں یا یہاں پہ لکھ لیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہے. فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اور یہ آپ کو وہ ایک سٹائل بتا رہے ہیں کہ فعلا آپ کے پاس ایک کی تھی، چابی تھی. فعلا بولا نا، آپ کے ذہن میں فوراً وہ پورا ٹیبل آ گیا کہ ہاں ٹیچر نے ہمیں کلاس میں یہ سکھایا ہوا ہے. فعلا کے بعد ہم نے سیکھا تھا فعلو، پھر فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. ایسے ہی ہے نا؟ اب میں اگر بولوں یفعلو اور کہوں اسے آگے چلائیں، تو پھر آپ نے سیکھا ہوا تو ہے نا، آپ اسے آگے چلائیں گے کہ ہاں یفعلو کے بعد تو یفعلونا آتا ہے. یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، ہی تفعلو. اور اگر میں کہوں افعل، بس آپ کو یہ پکڑا دوں اور کہوں کہ باقی کے سیکھے اس کے بولیں جو اس سے ریلیونٹ ہے، تو آپ کہیں گے افعل واحد کے لیے تھا، پھر جمع کے لیے تھا افعلو، اور اس کے بعد آتا تھا لا تفعل، اور اس کے بعد لا تفعلو. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ پہلا لفظ، یہ پہلا لفظ، یہ پہلا لفظ آپ کے لیے ایک کی تھی، ایک چابی تھی. نیچے آپ خود اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ پہلے آپ اس کو مکمل سیکھ چکے ہیں. تو ایزیوم کریں کہ یہ واقعی یہ والے 3 لفظ جو ابھی میں نے بتائے یہ چابیاں ہیں، نچوڑ ہیں افعال کا. ٹھیک ہے؟ افعال کا. فعلا اس نے کیا،
یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، ٹھیک ہے، پہلا پہلا لفظ پکڑ لیا ہے پورے ٹیبل میں سے۔ اب ذہن میں آ رہا ہوگا آپ کے کہ یہ آخری 3 ڈبے کیوں خالی ہیں؟ یہ تو تھے وربس، ہے نا، فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، خالصتاً کام سے متعلق ہے۔ تو آخری 3 ڈبوں میں ہم کیا ڈالیں گے؟ یہ جو آپ نے آخری کلاس میں سیکھے ہیں، فاعل، مفعول اور فعل، یہ 3 آ جائیں گے، یعنی فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کرنا۔ تو یہ آپ کا شارٹ ٹیبل مکمل ہو گیا، صرف صغیر بن گیا۔ فعلا ماضی سے لیا ہے ہم نے، یفعلو ہم نے مضارع والے لائن سے، اس کالم سے لیا ہے، افعل ہم نے امر والے کالم سے پکڑ لیا۔ اور یہ فاعل، مفعول اور فعل یہ تو وہی ہیں جو ہم نے آخر پہ فعل سے متعلق نام سیکھے ہیں۔ شروع میں ان کے بھی، یہ چونکہ نام ہوتے ہیں، یہ فعل نہیں ہوتے خود، ہے نا، یہ کام نہیں ہوتے، یہ کام سے متعلق نام ہوتے ہیں۔ تو فاعل یعنی کام سے متعلق کیا، کوئی کسی نے کام کیا بھی تو ہوگا، اس کا نام بتائیں گے نا آپ، کام کرنے والا، اس میں کام تو شامل نہیں ہے، اس میں کام کرنے والا خود ہے، یعنی یہ کوئی نام ہے، تو یہ اسم ہوا۔ پھر اسی طرح مفعول جو ہے یہ بھی اسم ہوتا ہے، اور جو آخر پہ فعل ہے یہ بھی اسم ہی ہوتا ہے، یعنی نام ہوتا ہے۔ تو چونکہ اسم ہوتا ہے تو اسم کی تو ہم نے نشانی پڑھی ہوئی ہے نا کہ اسم کے شروع میں ال آ سکتا ہے، یا پھر اس کے آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر بھی آ سکتی ہے، یا پھر اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا بھی آ سکتی ہے۔ یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، اسی کو اگر سامنے رکھ لیں تو میں کہوں کہ اس فائل لفظ کو ال لگائیں تو آپ کیا کریں گے؟ سارے مل کے بتا دیں۔ الفائل الفاعلون فائل الفائل، ٹھیک ہے؟ اور اگر مفعول کے ساتھ ال لگانا ہو تو پھر بھی آپ ایسے ہی کریں گے، المفعول، المفعول المفعول الفعل، ہے نا، الفعل، یہ ہو جائے گا۔ اور اگر میں کہوں الفعلن نہیں ہو سکتا نا، الفعلو، ال لگ جائے تو 2 پیش 2 زبر 2 زیر نہیں آتی، ایک سنگل رہ جاتی ہے۔ اچھا اگر کہوں ال نہ لگائیں، ال لگانے سے تو یہ خاص ہوتا ہے نا، ال نہ لگائیں، اسے عام ہی رہنے دیں، تو پھر آپ کیسے عام کیسے کریں گے؟ اسے فاعلن کر دیں، فاعلن کہہ دیں گے۔ 2 زبر بھی لکھ سکتے ہیں، 2 زیر بھی لکھ سکتے ہیں، فاعلن، 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 دونوں طرح سے تینوں طرح سے بن سکتا ہے، مفعولن، مفعولن، مفعولن بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فعلن، فعلن، فعلن بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے مسلم، مومن، کافر، مشرک، یہ سارے لفظ سیکھے تھے، مسلمن، 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 ایسے ہی سیکھا تھا نا۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ مینی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مینی وہی ہے، ایک مسلمان مرد۔ اسی طرح فائل کیا ہے، اسے آپ چاہے الفائل کریں، کام کرنے والا مرد، اور چاہے آپ اسے فائلن کہیں، کام کرنے والا مرد، فائلن کہیں تب بھی کام کرنے والا مرد، فائلن کہیں تب بھی کام کرنے والا مرد۔ تو دس از ویری سمپل۔ اب اگر میں کہوں کہ اس کی جمع بنا دیں، فائل کی، مفعول کی اور فعل کی، اس کی جمع بنا دیں، تو جمع بھی آپ بنا سکتی ہیں، فائل کے بعد واو نون لگائیں گی فائلون بن جائے گا، مفعول کے بعد واو نون لگائیں گی تو جمع بن جائے گی، فعل کے بعد واو نون لگائیں گی تو جمع بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے یا نون والی جمع بنانی ہے تو وہ بھی ویری ایزی، لام کے بعد آپ یا نون لکھ دیں، فائلین بن جائے گا، مفعول کے بعد یا نون لکھ دیں، مفعولین بن جائے گا، اور فعل کے بعد یا نون لکھ دیں، فعلین بن جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ جو پریکٹس ہے یہ صرف ان 3 پہ ہو سکتی ہے، اسم پہ، اسم ہی کی تو نشانی ہوتی ہے نا، ال، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، تو یہ ساری پریکٹس ہم ان 3 آخری 3 والوں پہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو فعل ہے نا، یہ والے شروع والے یہ تو فعل ہیں، یہ اسم نہیں ہیں، اس لیے ان کے شروع میں ہم ال نہیں لگا سکتے، ان کے آخر پہ ہم 2 پیش 2 زبر 2 زیر نہیں لگا سکتے، ان کے آخر پہ ہم اپنی مرضی سے جمع بنانے کے لیے واو نون نہیں لگا سکتے، وہی واو نون ایکسپٹ ہوگی جو ٹیبل میں ہے۔ اور اسی طرح ہم ان کے آخر پہ یا نون یا پھر الف تا گول تا بھی نہیں لگائیں گے، یہ تو آپ کو بنا بنایا ٹیبل میں سے ملے گا،
ٹھیک ہے، یہ ہے شارٹ ٹیبل. شارٹ ٹیبل کی دو باتیں یاد رکھنی ہیں. اس میں پہلے تین الفاظ جو ہیں وہ افعال میں سے آتے ہیں، یعنی پہلا لفظ فعل ماضی کا پہلا صیغہ، دوسرا لفظ فعل مضارع کا پہلا صیغہ، تیسرا لفظ فعل امر میں سے پہلا صیغہ، اور آخر پہ تین الفاظ جو ہیں وہ افعال کے اسماء آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، الفاعل فاعلن فاعلن، المفعول مفعولن مفعولن، الفعل فعلن فعلن. یہ انہوں نے آپ کو وہی پریکٹس کر کے بتائی ہے، دکھائی ہے یہاں پہ، جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بول کر رہے تھے. اب آگے دیکھیں، یہ ہے نا آپ کے اسماء، یہ فاعل مفعول فعل. تو اب اس کی جب جمع، تو یہ بھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا دی، دونوں طرح سے بن جائے گی، فاعلون فاعلین، مفعولون مفعولین، فعلون فعلین. اور ایک انٹرسٹنگ بات ہے، وہ کہہ رہی ہے چونکہ یہ اسم ہے آپ اس کی مؤنث بھی یہیں پہ بنا سکتے ہیں. فاعل کے آخر پہ آپ تا لگا دیں، گولتا، فاعلاتن یعنی مؤنث بن گئی، کام کرنے والی عورت ہے نا، فاعلاتن کام کرنے والی مؤنث. اور اگر آپ نے اس کی جمع بنانی ہے تو یہیں پہ آپ جمع بھی بنا سکتے ہیں. دس از ویری ایزی کہ آپ الف تا لگا دیں، بولتا کو ہٹا کر الف تا لگا دیں، فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن، دونوں طرح سے بنے گی. تن نہیں بنے گی، فاعلاتن ہی بنے گی، فاعلاتن اور فاعلاتن. تو یہ جمع کی مؤنث کی جمع بن گئی. یہ بھی بہت آسان ہے، یہ کوئی نئی چیز میں نے آپ کو نہیں بتائی. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے تیسرے اور چوتھے سبق میں یہ کام سیکھا تھا. مذکر کے سے مؤنث بنانا بھی سیکھا، مذکر کی کا اسم خاص اور اسم عام بنانا بھی سیکھا تھا آپ نے. پھر آپ نے اسی مذکر کی واو نون اور یا نون لگا کر جمع بنانی سیکھی تھی. تیسرا اور چوتھا سبق اس کے ساتھ ملا کر ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. اور یعنی یہ وہ پریکٹس ہے جو ہم آلریڈی سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 میں کر کے آ چکے ہیں. اور پھر یہ مفعولتن مفعولاتن، یعنی کچھ بھی وہ نہیں کر رہا، وہ صرف اتنا کر رہا ہے کہ آخری لفظ کے اینڈ پہ کچھ نہ کچھ چینجنگ کر رہا ہے. اگر وہ کہے کہ اس کا خاص بناؤ تو آپ ال لگا دیں گے، اگر وہ کہے اس کی جمع بناؤ تو آپ واو نون اور یا نون لگا کر اس کو جمع بنا کر دکھا دیں گے. اگر وہ کہے اسے اسم نکرہ کی شکل میں لکھیں تو آپ اس کو دو زبر دو زیر دو پیش کی شکل میں لکھ دیں گے. اگر وہ کہے اس کی مؤنث بناؤ تو آپ اس کے آخر پہ گولتا لکھ دیں گے. اگر وہ کہے کہ مؤنث کی جمع بناؤ تو آپ اس کے آخر پہ الف تا لکھ دیں گے. تو ساری وہ پریکٹس ہیں جو سبق نمبر 3 4 5 میں ہم نے کر لی تھی. تو ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس فعلہ کا شارٹ ٹیبل سامنے ہے. اس میں کیا شامل ہے؟ 3 افعال شامل ہیں، 3 اسماء شامل ہیں. افعال فعل اس نے کیا، یفعل وہ کرتا ہے، افعل کر، اور اسماء کون سے؟ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا. تو ہم آپ سے ورک بک میں، ہوم ورک میں یا کوئز میں کہیں بھی یہ چیز پوچھ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ پورا ٹیبل فعلہ والا بتائیں، آپ اس کا شارٹ ٹیبل بتائیں. تو شارٹ ٹیبل میں آپ کو یہ چیز جس پتا ہونی چاہیے کہ آپ نے کون کون سے لفظ اٹھانے ہیں. یہ اب کوئی سسٹر ذرا کروائیں نا اس کو، یہ جو سامنے ہے شارٹ ٹیبل. رابعہ ہاشمی. فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل. ہاں ٹھیک ہے. ابھی بے شک انہوں نے یہاں آخر پہ کوئی حرکت نہیں لکھی ہوئی نا آسانی کے لیے، لیکن آپ کو بولنے میں آسانی ہے تو آپ بولنے میں بے شک فاعلن مفعولن فعلن کہہ سکتی ہیں. بے شک یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن آپ بول دیں. اب یہ پریکٹس میم ہم نے تنوین سے کی ہے نا. ہاں ہاں، تو تنوین آپ بول دیں، فاعلن فاعلن فاعلن. زیادہ تر پیش سے ہی بولا جاتا ہے، فاعلن مفعولن فعلن. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ والی سلائڈ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ وہ جو آپ نے 6
چابیاں پکڑی ہیں نا شارٹ ٹیبل بنانے کے لیے، وہ آپ کو یہاں کہاں نظر آ رہی ہیں؟ ذرا کوئی ایکسپلین کرے. بڑی پرومیننٹ کی ہوئی ہیں. کیسے فعلا پرومیننٹ؟ فعل فعل ماضی کے ٹیبل يفعل پہ، یفعلو جی فعل بالکل. مضارع کے ٹیبل پہ، انہوں نے میم ریڈ فعل سرخ امر رنگ ریڈ کے ڈبے میں سرکل کی وہ بند کر دیے ہیں سرخ رنگ کے تاکہ ڈبے آپ کو پورا ٹیبل فوراً دیکھتے ہی پہلی نظر میں پتا چل جائے کہ اس کی کیز کون سی ہیں، اس کی چابیاں کون سی ہیں. یہ ہیں فعل، میں چابیاں. افعل، فاعل، مفعول، فعل. بس سسٹرز بہت ایزی کام ہے. بردرز، ہر ٹیبل جو آپ نے سیکھا ہے، ہر ٹیبل میں شارٹ ٹیبل ایسے ہی بنے گا. پہلے والا ماضی کا، پہلے والا مضارع کا، پہلے والا امر کا، اور آخری تین اسماء. ٹھیک ہے، آخری تین اسماء. فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. اب ہم یہ پریکٹس جو ہے نا دوسرے ٹیبلز پہ کرتے ہیں. یہ ہے جی فتح، اس نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے. افتح کھول. فاتح کھولنے والا. مفتوح جس کو کھولا گیا. فتح کھولنا. شارٹ ٹیبل بن گیا. تین افعال آ گئے، تین اسماء آ گئی. افعال کون سے ہیں؟ فتح، یفتح، افتح. اسماء کون سے ہیں؟ فاتح، مفتوح، فتح. کون کروائے گا؟ انیلا آپ کروائیں اس کو. سسٹر انیلا آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور یہ ٹیبل کی پریکٹس کروائیں. ارم رضا آپ کروائیں. فتح، يفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. ویری گڈ، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے ناصرہ کا شارٹ ٹیبل. یہ ہیرا سردار آپ کروائیں ناصرہ والا شارٹ ٹیبل. ناصر ینصر انصر ناصر منصور نصر. ماشاء اللہ، ویری گڈ. انیلا آپ کا ابھی بھی ہینڈ ریز ہے، اگر آپ کروانا چاہتی ہیں تو زارابا والا کروائیں. نہیں ہے. میں کروا دوں؟ ایک منٹ سسٹر، نہیں ٹھہرے، سب کو موقع دیتے ہیں. نیچے کون سے نام ہیں؟ ہنا اقتدار موجود ہے. ہنا آپ کروائیں. ضربا، یضرب، اضرب، ازرب، اضرب، ازرب. ضارب. مضروب، ضرب. ہاں، ضاربن، مضروبن، ضربن. یہ جو امر ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا. ابھی جو آپ نے قرآن کورس 1 میں سیکھی ہے نا، ہر امر جو ہے وہ جزم پہ ختم ہوتا ہے. اس کے آخر پہ کوئی پیش زبر زیر نہیں آتی. جیسے یہاں بھی ہے افتح، انصر، اضرب. یہ اضربن کبھی بھی نہیں ہوگا، اضربن بھی کبھی نہیں ہوگا، اضربن بھی کبھی نہیں ہوگا. عربی میں ایسا لفظ موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، افتح، انصر، اضرب. اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ فتح، نصر، ضرب. سامیہ، سامیہ کا شارٹ ٹیبل کوئی سسٹر ہیرا کیسر آپ کوشش کر سکتی ہیں؟ جی جی میم انشاءاللہ. کروائیں. جی سامیہ، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، زبردست، شاباش. بہت خوشی جزاک ہوئی اللہ. مجھے سن کے. تو یہ دیکھیں سسٹر نے بالکل ٹھیک کروایا ہے نا. بغیر دیکھے بھی آپ کر سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ آلریڈی پورا ٹیبل سیکھ چکے ہیں، بس اب آپ نے جی سلیکٹ کرنا ہے. جی تو ریوائز کر رہے سلیکشن ہیں بھی ساتھ ساتھ. ٹپیکل سلیکشن ہے. ٹھیک ہے، فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ہم، کا، کم وغیرہ کی پریکٹس. پہلے آپ نے اسم کے ساتھ جوڑے ہوئے کیے تھے. ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ جوڑے ہوئے. اب ہم فعل کے ساتھ بھی اسم ضمیر کو جوڑ کر پریکٹس کرتے ہیں. جیسے جو میں کہہ رہی ہوں نا، اسم کے ساتھ آپ نے کیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا. آپ نے کیا تھا ربو ہو، اس کا رب. ربو ہم، ان سب کا رب. ربی کا، ربو کا آپ کا رب. ربی میرا رب. ربکم آپ سب کا رب. ربو نا ہم سب کا رب. رب تھا اسم، اس کے ساتھ آپ نے اسم ضمیر جوڑے اور ایک ٹیبل بنا لیا. اب ہم وہی والے اسم ضمیر جو ہے نا فعل کے ساتھ، ورب کے ساتھ، یعنی فعلا، فتح، نصرا، جعلا، ضربا، سامیہ وغیرہ کے ساتھ جوڑ کے کرنے کی کوشش کریں گے. کیسے؟
یہ دیکھیں ایک لفظ تھا حل نصرتا زیدن، کیا آپ مجھے اور مدد کی تھی؟ نام نصر 10 روپے کا ہو زید کی مدد کی، حل نصر تم زیدن، کیا آپ سب نے زید کی مدد کی؟ نام نصرنا زیدن، جی ہاں ہم سب نے زید کی مدد کی۔ یہاں پہ آپ کو اٹیچ پروناؤن نظر نہیں آ رہا، اسم ضمیر ہو ہم کا یہ کم نا کہیں نہیں نظر آ رہا آپ کو۔ یہ وہ والا ایک پرانا آئیڈیا دے رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہے نا یہ ڈائلوگ آپ نے ایسے سیکھا تھا، سب کو یاد ہے نا، یہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ یہاں ہمیں زیدن لکھنا پڑا تھا، اگر ہم زیدن نہ لکھتے تو بات پوری نہیں ہونی تھی۔ فور ایگزامپل اب ابھی بھی زیدن کاٹ لیں، حل نصرتا، کیا اس نے مدد کی، پھر ایسے جملہ بنتا ہے نا، تو کس کی مدد کی؟ وہ یہ زید شو کر رہا تھا کہ زید کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اب اگر فرض کریں نام نہ لکھا ہو، ہم اردو میں آپس میں عام بات چیت میں اس طرح بات کرتے ہیں نا، کیا تم نے اس کی مدد کی ہے، اس کی مدد کی ہے نا، ایسے بولتے ہیں نا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت نام ہی بولا جائے، نام کی جگہ پہ اس کی ضمیر بھی تو ہو سکتی ہے، یعنی وہ، کیا اس کی۔ تو اب یہ دیکھیں ابھی جو آپ سیکھنے لگے نا وہ یہی چیز ہے، حل نصرتہو، وہ آپ کو اوپر کیا کہہ رہے ہیں، زید کی بجائے ہو کا استعمال کیجئے، زید جہاں جہاں لکھا ہوا تھا کاٹ دے اور اس کی جگہ ہو لکھ دے، تو وہ کیا بنے گا، سوال بنے گا حل نصرتا ہو، کیا آپ نے مدد کی اس کی، نصرتا ایک لفظ یہ ہے، یعنی یہ فعل ہے، یہ ورب ہے، اس کے ساتھ ہو جوڑ دیں گے تو نصرتا ہو بن جائے گا۔ تو اس کا جواب کیا آئے گا، بالکل ایسے ہی آئے گا، نصرتا ہو ہی، یہ لفظ اسی طرح ہوگا، ہو اسی طرح رہے گا۔ آپ نے ضمیر پہ غور کرنا ہے کہ اس نے آپ سے کہا ہے تو آپ نے میں سے جواب دینا ہے، تا کا جواب تو سے آئے گا۔ نام نصر تو، میں نے مدد کی، کس کی، ہو اس کی، پہلے آپ نے کہا تھا زیدن، نام نصر تو زیدن، یہ کہا تھا آپ نے، اب آپ زیدن نہ کہیں ہو کہہ دیں، کچھ مشکل ہے؟ میرا خیال ہے اب زیادہ آسان ہو گیا۔ زیدن ایک زیادہ بڑا لفظ ہے، زید کو جی جی ہٹا میڈم، کے آپ نے اس کی ضمیر استعمال کی، حل نصرتہو، کیا آپ نے اس کی مدد کی، نام نصرتو ہو، جی ہاں میں نے مدد کی اس کی۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں حل نصرتموہو، حل نصرتموہو، یہ اصل میں پتہ کیا لفظ ہے، حل کا مطلب کیا، نصر تم، آپ سب نے مدد کی، ہو اس کی، کیا آپ سب نے مدد کی اس کی۔ اب یہ سسٹر روحا اظہر کہہ رہی ہیں نا، انہوں نے ورک بک ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو ایک سسٹر نے، انہوں نے شاید کسی سے پوچھا میری کوئی ہیلپ کرے گا، کسی سسٹر نے کہا ہاں جی آپ پریشان نہ ہو آپ کر لیں گے، تو آپ اسی بات کو ڈائلاگ میں لے آئیں کہ کیا ان سب نے، آپ سب نے مل کے سسٹر روحا اظہر کی مدد کرنی ہے، تو گو کہ یہ مؤنث ہے اور ہو جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سپوز کر لیں کچھ بھی، تو وہ کیا ہوگا، حل نصر تم، کیا آپ سب نے مدد کی، ہو اس کی، ہو کی بجائے اگر روحا اظہر کی بات ہو رہی ہے تو کیا آئے گا، بولے، نام نصرنا روحا زر روحا روحن ہو کی مؤنث بتا دے نا، ہو کی، آپ نے، ہم نام نہیں نصرت بولا، نصرت ہے یا نصرت، ہاں ہاں، ناصرت، ہے اس کا، اس کی، اس کے، اس مؤنث کا نا، تو حل نصر تم ہا، ہاں کیا آپ سب نے مدد کی اس کی، اس مؤنث کی، اس عورت کی، تو یہ وہی لفظ ہے حل نصر تم، نام نظر نہ ہاں، ہاں ہاں بالکل یہ جواب آئے گا، نام نصر نہ ہا، جی ہاں ہم نے مدد کی اس کی۔ اور اگر وہ کوئی مذکر ہے تو آپ ہا کی بجائے ہو کہہ دیں گے، نام نصر نہ ہو، جی ہاں ہم نے اس کی مدد کی۔ نیچے نوٹ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ، یہ والا جو لفظ ہے نا، یہ تھا نصر تم، اور اس کے ساتھ ہو جوڑ دی، لیکن آپ کو تم نہیں نظر آ رہا، بیچ میں واو بھی نظر آ رہی ہے، نصر تم ہو کی بجائے نصر تم ہو پڑھا جاتا ہے تاکہ بولنے میں آسانی ہو۔ یہ جو بات ہے نا یہ میری اور آپ کی نہیں، یہ عربوں کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپنی لینگویج بولنے میں جب مشکل ہوتی ہے نا تو اس میں اپنی ضرورت کے حساب سے تھوڑا بہت چینج کر لیتے ہیں، ہم بھی وہی والا چینج اختیار کر سکتے ہیں،
جو کہ اہل زبان نے استعمال کیا ہو. تو وہ یہ نصر تم کو نصر تموہ بولتے ہیں، انہیں اس طرح زیادہ آسان لگتا ہے، تو آپ بھی ایسے سیکھ لیں. اب یہ دیکھیں حل تنصرو، وہ بات تھی ماضی والے ڈائلاگ کی، کیا آپ نے مدد کی، کیا آپ سب نے مدد کی. اب وہ کہہ رہی ہیں مضارع میں بھی سیکھیں اس کو. اور یہ ڈائلاگ یہ جو ہے ہم نے مضارع میں سیکھا تھا، حل تنصرو زیدن، کیا آپ مدد کرتے ہیں زید کی. حل تنصرو، کیا آپ مدد کرتے ہیں زیدن، زید کی. آپ نے جواب دیا تھا نام انصرو زیدن، جی ہاں میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا زید کی. اب یہاں پہ زید کو کاٹ لیں، ہو کو ڈال لیں، تو پتہ کیا بنے گا. اور یہی تنصرونا، آپ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. کس کی کرتے ہیں؟ زید کی. فرض کریں زید کا نام نہیں لے رہے، ہو کو ہی استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ حل تنصرو ہو، حل تنصرو ہو، کیا آپ مدد کرتے ہیں اس کی. آپ جواب دیتے ہیں نام، جی ہاں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، ہو اس کی. یعنی زیدن نہیں لکھا ہوا، ہو لکھا ہوا ہے. باقی تو سارا جملہ وہی ہے، پیچھے والا ڈائلاگ ہے نا، صرف اور صرف زید کا نام غائب ہوا ہوا ہے، باقی سارے الفاظ وہی ہیں. حل تنصرونا، تنصرونا ہو، کیا آپ سب مدد کرتے ہیں اس کی. نام ننصرو ہو، جی ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اسماء ضمیر جو ہیں یہ فعل کے ساتھ بھی جڑ کر آ سکتے ہیں، اسم کے ساتھ بھی جڑ کر آ سکتے ہیں، فعل کے ساتھ بھی جڑ کر آ سکتے ہیں. اب یہ امر ہے، پہلے آپ کو ماضی کی پریکٹس کروائی، پھر مضارع کی کروائی، اب امر کی کر کے دیکھتے ہیں. امر میں بھی ڈائلاگ ہم نے ایسے ہی سیکھا تھا، انصر مدد کر، کس کی؟ زیدن، زید کی. آپ نے کہا انصرو زیدن، میں مدد کروں گا زید کی. پھر میں نے آپ کو سکھایا کہ سارے ہی اس کام پہ لگ جاؤ، انصرو زیدن، آپ سب مدد کرو زید کی. تو آپ سب نے مل کے جواب دیا تھا ننصرو زیدن، ہم سب مدد کریں گے زید کی. تو اب وہی والا ڈائلاگ ہے، آپ نے صرف زیدن کو کاٹنا ہے، ہو کا استعمال کرنا ہے. تو وہ کیا بن جائے گا؟ انصر ہو، میں حکم دے رہی ہوں اس کی مدد کرو، اس کی مدد کر. آپ کہتے ہیں میں مدد کروں گا اس کی. جیسے رابعہ ہاشمی نے کہا جی انشاءاللہ ضرور میں مدد کروں گی آپ کی، ہے نا. تو وہ میں کہہ رہی ہوں انصر ہاں اس کی، یعنی وہ سسٹر جو ہیں روحا اظہر ان کی مدد کر. جواب میں سسٹر رابعہ ہاشمی کہتی ہیں انصرو ہاں میں مدد کروں گی اس کی، یعنی رابعہ ہاشمی کی. تو اسی طرح بردرز بھی ایزیوم کر لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ، اور مجھے پتا ہے اینڈ پہ کوئی نہ کوئی بردر نکل آئیں گے جنہیں یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ ورک بک جمع کروانی تھی، اور مجھے آخری رات پہ آپ لوگوں نے نہ پریشان کرنا ہے. تو آپ پھر وہ بھی پریکٹس کر لیں ابھی سے ہی، کہ آپ کو یہ ہو مجھے میری طرف سے کہا جائے گا کہ مدد کرو اس کی، آپ کیا کہیں گے؟ انصرو ہوں میں مدد کروں گا اس کی. انصرو مدد کرو ہوں اس کی. تو آپ جواب کیا دیں گے؟ ننصرو ہم مدد کریں گے ہوں اس کی، ننصرو ہوں. تو اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے، صرف پچھلے ڈائلاگز میں سے اپنے نام کو کاٹ کے اسم ضمیر استعمال کیا، اور ہم نے اس کو ذرا مشکل نہیں ہونے دیا. ابھی آپ کو نا صرف ایک ہی اسم ضمیر سکھائی ہے، ہو کے ساتھ جوڑنا. ابھی یا ہم کے ساتھ جوڑنا سکھایا، ٹھیک ہے، ہو اور ہم کی پریکٹس کروائی ہے. ویسے ہم نے آپ کو وہ جو باقی سارے سیکھے ہیں ان کی پریکٹس نہیں کروائی، وہ ابھی کرنی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بس اس کو سمپل رکھیں. نقطہ تعلیم کیا ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤوها. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو مرتبہ میں، جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ، روانی کے ساتھ.
تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. کتنی خوبصورت حدیث ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کسی وقت یہ لفظ نکلے ہوں گے. یہ لفظ ان کے بولے ہوئے ہیں، ان کے ادا کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں رہتی دنیا تک کے لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ قرآن کی طرف آؤ، تم صاحب قرآن بن جاؤ. صاحب قرآن کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، عمل کرتا ہے، اسے آگے پھیلاتا ہے، وہ صاحب قرآن ہوتا ہے. تو الحمدللہ کسی نہ کسی شکل میں میں اور آپ بھی صاحب قرآن ہیں. ہم نے ایک کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے تو روز حشر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے. ہمیں کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو مرتبہ میں. یعنی اتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے دنیا میں جو قرآن سیکھا ہے وہاں آپ کے لیے وہ ایک ایک پیمانہ ہوگا کہ پڑھتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ. انسان پڑھتا جائے گا، آگے چڑھتا جائے گا، یعنی اس کو اچھی سے اچھی، بلند سے بلند جنت مرتبہ ملتا جائے گا، ملتا جائے گا، ملتا جائے گا. جہاں تک جتنا اس کو عطا ہوگا وہ وہاں تک وہ پڑھے گا، اور پھر اسے کہا جائے گا یہاں تک تمہارے مرتبے، یہاں تک تمہاری جنت تمہاری ہوئی. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. مشکل ہے یہ کام کرنا؟ بالکل نہیں، یہ بہت آسان ہے. اور اس 2.5 مہینے میں ہم نے یہ بات پریکٹیکلی آزما کے دیکھ لی. تو دیکھیں، دنیا کے گھر کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے، اسے خوبصورت کرنے کے لیے. ایک پوری جنریشن کا کام ہوتا ہے گھر بنانا. پاکستان جیسے ملک میں پوری جنریشن کھپتی ہے، اگلی جنریشن کو اس گھر کا سکھ ملتا ہے، پھر وہ کئی نیا گھر اور نئی سہولتوں سے وہ فیض یاب ہوتے ہیں. اور عام طور پر ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ جب وہ گھر تیار ہو جاتا ہے تو جنہوں نے بنانا شروع کیا تو وہ ادھیڑ عمری کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور بعض تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. کتنے سالوں کی، کتنے وسائل کی، کتنی مشقت اور محنت ہے گھر بنانے کے لیے. لیکن کس گھر کو بنانے کے لیے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اس گھر میں ہمیشہ نہیں رہنا، شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں رہنا، اگلے 10 سال تک بھی نہیں رہنا. زندگی کا تو نہیں پتا ہوتا نا. جب انسان گھر بناتا ہے تو بیچارہ بنانا شروع کرتا ہے اپنی 30-35 سال کی عمر میں، بنتے بنتے وہ 40-45 سال اس کی عمر گزر چکی ہوتی ہے، اور اگلے 50-55 میں وہ بیچارہ فوت ہو جاتا ہے. اس گھر کے لیے اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنے وسائل کا استعمال اور اتنا شوق اور جذبہ. اس دنیا میں ہم جتنا زندہ رہے، ہمارا بڑھاپا اتنا ہی ہمارے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے نا. تو ہم ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں، ایسے گھر میں سکون تلاش کر رہے ہیں جو ہمارا گھر ہے ہی نہیں، جس میں سکون ہمارے لیے مستقل رکھا ہی نہیں ہوا، جس میں ہمیں بڑھاپا آنا ہی آنا ہے، یا وہ ہمارے لیے ہمیشہ کا ہے ہی نہیں، ہمیں موت دیکھنی ہی دیکھنی ہے. تو ہمیشہ کی ترقی کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ اس اگلے گھر کے لیے کنسٹرکشن کا کام ابھی سے شروع کریں. صاحب القرآن کے لیے، حافظ قرآن جو بھی پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، یہ سب وہ اپنے گھر بنانے جنت میں اپنا گھر بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اینٹیں رکھ رہا ہوتا ہے اپنے جنت کے گھر کی. قرآن سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا. اور اگر آپ ابھی سے نیت کر لیں کہ میں قرآن سمجھوں بھی اور اسے حفظ بھی کروں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے. جتنا آپ سے حفظ ہوتا ہے اتنا حفظ کریں، جتنا نہیں ہوتا آپ سارا قرآن حفظ کرنے کو نہیں کہہ رہے. اصل میں مقصد ہے آپ کو یہ بات کی طرف سمجھانا کہ قرآن کو سمجھیں. ٹھیک ہے، سورہ یاسین یاد ہے، آخری پارے کی چند صورتیں یاد ہیں قرآن نماز میں پڑھنے کے لیے، آپ وہی یاد کریں، لیکن ان کو سمجھ کے یاد کریں تو آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. یہ بات ضروری نہیں ہے کہ انسان کو پورا قرآن حفظ ہو، جتنا بھی حفظ کریں گے اتنے ہی درجات اور بلندی آپ کو ملے گی، اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہیں ختم ہوں گی اور نہ کبھی کم ہوں گی. یہ جو دنیا کے گھر کی بات کی، اس کی تو نعمتیں کم ہو جاتی ہیں نا، ختم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ تو وہ گھر ہے نا کہ جو ہمیں قرآن پڑھنے سے ملا
اور پھر وہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ وہ درجے ہیں جو آپ نے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے حاصل کرنے ہیں۔ پہلے قرآن کورس 1 کیا آپ نے، پھر آپ 2 کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ 3 کریں گے، پھر 4 کریں گے، پھر 5 کریں گے، پھر 6، پھر 7۔ تو آپ ابھی سے نیت کریں اب آپ نے کورس 2 کرنا ہے، کیونکہ کورس 2 میں باقاعدہ ہم قرآن سے ہی شروع کروا دیتے ہیں، سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے پہلا سٹیپ تو لے لیا ہے، ٹھیک ہے، سیڑھی آپ چڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے 20 گھنٹے کی محنت سے پہلی سیڑھی چڑھ لی ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ آگے بھی آپ کے یہ کیا ہے، only 19 steps left remain، ٹھیک ہے، 190 گھنٹے آپ نے اور لگانے ہیں، تو آپ مکمل قرآن سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، دعا بھی کریں کہ ہمیں یہ سیکھنے میں اللہ تعالیٰ آسانی دے، یہ سٹیپس آگے چڑھنے میں آسانی دے۔ اور اگر ایسے نہیں تو پھر بہرے اور اندھے بن کے بغیر تدبر کے قرآن ہم پڑھتے رہیں گے، اس کے وہ والے درجے نہیں ملنے لگے ہمیں جو قرآن سمجھنے کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ پھولوں کی خوشبو آپ کے لیے، پھول آپ کے لیے، آپ نے ٹارگٹ اچیو کیا 232 الفاظ کا، اور یہ 232 الفاظ قرآن میں 41,111 دفعہ آئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ سجدہ شکر کریں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، یا جیسے بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ضرور کریں، لیکن آج رات آپ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے کہ اس نے آپ کا یہ پہلا سفر جو ہے قرآن کو سمجھنے کا وہ مکمل کروایا۔ تو اللہ کا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہم پہ یہ مہربانی کی۔ جو آپ نے سیکھا ہے وہ یقیناً بہت آسان تھا، دوسروں کو سکھانا بھی یقیناً آسان ہوگا، تو آپ سکھائیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو آپ کو ہوگا کہ آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور اس کے لیے اگر ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ ملے گی، اور انشاءاللہ آپ سے اگلے کورس میں ملاقات ہوگی، چاہے مجھ سے ہو یا کسی اور ٹیچر سے ہو، لیکن اب آپ یہ سفر جاری رکھیں کہ قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔